अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का इजलास हुआ, सरबराही इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी उसमें शमूलियत की और मरियम नवाज साहिबा ने भी जूम के ज़रिए शमूलियत की, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है और मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बाकायदा जो है उसमें शिरकत की। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि जनाब इस PDM के इजलास में बहुत सारे जो पाकिस्तान को ख़तरात हैं उनका जायज़ा लिया गया, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, भारत की सूरत हाल और दीगर मामलात और जो दहशत गर्दी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ ये डिस्कस हुआ कि अब आइंदा का लाहे अमल क्या करना है, हम कब तक हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें कोई मूवमेंट चलानी पड़ेगी, वरना ये तो 5 साल तो पूरे करेंगे ही करेंगे। और इन्हीं हालात में अगर ऑपोजिशन इसी तरह कंट्रोवर्शियल होती रही, उनके अंदर इंतशार नजर आता रहा, तो फिर अवाम भी उनका साथ छोड़ देगी और फिर आइंदा इंतखाबात, जिसको कहने वाले ये कहते हैं कि शायद 2022 में, यानी कि अ लिटिल अर्ली, मतलब उनको हो सकता है कि इंतखाबात जो कि 2023 में होने हैं वो ज़रा थोड़ा पहले हो जाएं, 2022 के आखिर में या 2023 के शुरू में शायद हो जाएं। तो इस हवाले से वो थोड़ी सी परेशानी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अभी तक PDM का हिस्सा नहीं है, वो शामिल नहीं थे, लेकिन हमने देखा जो फैसल करीम कुंडी साहब की स्टेटमेंट आई कि जी इंतखाबी इस्लाहात और दीगर मामलात, जिसमें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले से मौक़िफ़ था, उसमें हम साथ हैं। जो कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट में मामलात को जो है वो डिस्कस होना चाहिए, पार्लियामेंट के लेवल पर ब्रीफिंग्स होनी चाहिए, जो भी संगीन सूरत हाल है उसको पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए और अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है। लेकिन ये आज का जो इजलास हुआ उसमें अब क्या चीज़ें एक्चुअली क्या डिस्कस हुई हैं, तो कहने वाले ये कहते हैं कि जनाब आइंदा इंतखाबात के लिए कि क्या हम एक दूसरे के साथ कोई इल्हाक कर सकते हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई एक जो है झंडे के नीचे हम इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, और कितने इत्तेहाद बन सकते हैं, कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती नहीं हो सकती। ये सारी सूरत हाल ज़्यादा डिस्कस हुई और फोकस ये था कि जनाब अब PDM के प्लेटफॉर्म से तेज़ी आनी चाहिए। हुकूमत मुखालिफ, चाहे वो इजलास हो, चाहे वो कॉर्नर मीटिंग्स हो, चाहे वो महंगाई के ख़िलाफ़ कोई रैली निकालनी हो, वो सब कुछ अब PDM के लेवल से होना चाहिए। जिसमें आज ये भी बात की कि बाइडन फ़ोन नहीं करता और मोदी फ़ोन उठाता नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बोला, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये उन्होंने कहने की क्या ज़रूरत थी। और फिर जहाँ पे वो आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी पॉलिसी है ही नहीं। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब इस मुल्क में गाड़ी सस्ती है और रोटी महंगी है, और यकीनन महंगाई है, लेकिन PDM को अब क्या ख्याल आया है पिछले कोई 1.5 पौने 2 साल से, तकरीबन 2 साल होने को हैं, कि ये अवाम महंगाई के जो है बोझ तले दबी जा रही है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा बहावलपुर में कि जनाब महंगाई इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स देखें तो जहाँ पॉपुलेशन और कंजम्पशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन चले, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि क्योंकि महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। चलें, अब उन्होंने कह दिया। एनीहाउ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज फिर इदारों पर तनकीद की और उनका ये कहना था कि जनाब इदारों को अपने आइनी और कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अपनी पूरी करनी चाहिए और उससे जो है वो निकलना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और भी बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, ये जो चोर हुकूमत है, इसकी हर किस्म की इस्लाहात, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हों, और सबसे ज़्यादा ज़ोर इस पे है क्योंकि हुकूमत का भी सबसे ज़्यादा ज़ोर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर है, EVM पर। मैं कल पहले भी कह चुका हूँ कि हुकूमत से इस वक्त कोई भी सवाल करें तो उसका जवाब यही होता है कि जनाब EVM। और अब प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कराची भी गए, उससे कुछ एक रोज़ कबल लाहौर में थे, आज बहावलपुर में थे, और कहा यह जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये दौरे और बहुत सी जगहों पे किसान कार्ड जो है वो
انٹروڈیوس کروانے جائیں گے اور تیزی کریں گے. اب یہ ایک الیکشنیئرنگ جس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ شروع ہو چکا ہوا ہے ماحول یقیناً آخری 2 سال میں, اور خاص طور پر 2022 جس میں اب تقریباً 4 مہینے رہ گئے ہیں, تو وہ 2022 اگر انتخابات کا سال کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کی اب ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی. ناظرین یہ تو پی ڈی ایم کے حوالے سے تھا. اب دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے, مختلف جگہوں پہ رپورٹس بھی چل رہی تھیں ذرائع کے حوالے سے, کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کے کوئی بیک ڈور جو ہے وہ رابطے شروع ہو گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں شہباز شریف صاحب سے ہی بات کرنی ہے, وہ الیکٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہم سے بات کریں, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا مقابلہ مطلب نہیں ہے ان سے, اور چاہتے ہیں کہ بات چیت کریں. اور کہنے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو, لیکن یہ ان ہاؤس چینج ہے, یہ انتخابات کے لیے ایڈجسٹمنٹ یہاں آفر نہیں ہے, یہ ان ہاؤس چینج کی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ آپ نون لیگ کو ہم قومی اسمبلی سے وزیر اعظم منتخب کرائیں گے, اور پنجاب میں بھی نون لیگ کا چیف منسٹر ہو سکتا ہے اگر پی ایم ایل این ان کا ساتھ دے ان ہاؤس چینج کے لیے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت پہلے سے کہہ رہی ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا ایک بیانیہ تھا جس میں ان کا خیال تھا کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہوں. اب یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ کیا واقعی یہ پیپلز پارٹی نے آفر کی ہے, لیکن ذرائع کے حوالے سے یہ چل رہا ہے کہ اس قسم کے کچھ رابطے شروع ہوئے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے. ناظرین لاہور ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر کا ایک خط جمع کرایا گیا, جس کو میڈیکل رپورٹ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس میں انہوں نے کچھ چیزیں سجیسٹ کی ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایڈوائز کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے وہ لنڈن میں ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریول نہ کریں. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فیسلٹیز ہیئر پرووائڈ دا بیسٹ, کیوں انہوں نے کہا کہ لنڈن میں کیونکہ بہت زبردست فیسلٹیز ہیں تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہیں پہ رہیں اور باہر نہ ٹریول کریں, ایکسپوز نہ کریں, اپنے زیادہ لوگوں کے سامنے نہ جائیں, کووڈ-19 ہے, اور ہی شوڈ by all means avoid traveling and or visiting public places like airports, aircrafts, etc. لیکن پولو میچز دیکھ سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ان کے نواسے صفدر جنید صاحب کی نکاح سیریمنی ہے جس میں وہ جائیں گے, اور یقیناً وہاں پہ بھی کچھ لوگ تو ہوں گے, لیکن احتیاط کی جائے گی, ایس او پیز ہوں گی. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی, اور بڑی دلچسپ ٹویٹ ہے کہ I was in jail when my beloved mother passed away and now I won't be able to share my son's happiness. But I will not make any request to this government for travel abroad. I leave the matter to Almighty Allah. My son Junaid's nikah with Aisha Saifur Rahman Khan will take place in London on 22nd August, inshallah. Unfortunately, I will not be able to attend the ceremony owing to blatant victimization, bogus cases, and my name on ECL. یہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی, ساتھ انہوں نے وہ انویٹیشن کارڈ بھی لگایا جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی مرحومہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحب کی طرف سے دعوت نامہ ہے. اور اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد جنید صفدر, اگر آپ دیکھ سکیں اس پہ لکھا ہوا ہے سن آف محمد صفدر اینڈ مریم نواز شریف ود عائشہ سیف خان ڈاٹر آف مسٹر اینڈ مسز سیف الرحمان خان. ادھر سیف الرحمان صاحب جو کہ جن کو پاکستان پیپلز پارٹی احتساب الرحمان کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ اپنی مسٹر اینڈ مسز سیف الرحمان خان لکھتے ہیں, اور یہاں پہ سن آف محمد صفدر اینڈ مریم نواز شریف. پہلے ہم صرف بات کرتے تھے کہ چچا بھتیجی میں ڈفرینسز ہیں, لیکن یہ محمد صفدر اینڈ مریم نواز شریف کا نام لکھ کے اب یہاں پہ بھی, اب میں اس سے زیادہ سوال نہیں اٹھاؤں گا, اس پر بھی بات کریں گے. دوسرا, آج فواد چوہی صاحب نے جو پاکستان کو بیرونی خدشات ہیں ان پر ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت خاص طور پر اور اسرائیل مل کر پاکستان کے خلاف بیانیہ ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلاتے ہیں, اور خاص طور پر پھر انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ پی ٹی ایم
خاص طور پر ایک پی ٹی ایم جو جماعت ہے وہ، اور کئی موقعوں پر جے یو آئی اور پی ایم ایل این بھی ان پاکستان مخالف جو ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو ری ٹویٹ اور ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لائک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا کچھ تھوڑا سا سوال رہ گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ کیا واقعی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، میرے اس پروگرام میں مجھے جوائن کیا ہے نذیر لغاری سے، بہت بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ مونا عالم صاحبہ اسکائپ پر مجھے جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ مونا آپ کا بھی، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ شوکت پراچا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے سوٹ سے آغاز کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اب ہمیں یقینی بنانا ہوگا اداروں کے حوالے سے۔ جی نذیر لغاری صاحب، مولانا صاحب پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں موجود نہیں، پھر تاریخیں بھی دے دیں کہ 21 اگست کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، 28 اگست کو کراچی میں سربراہی اجلاس ہوگا اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات پر غور کرنے کے لیے، اور پھر 29 اگست کو عظیم الشان جلسہ ہوگا کراچی میں، اور آپ نے باتیں سن لی، اداروں کو ایک دفعہ پھر واضح طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب پیغام دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ بھی بتا دیجئے گا یہ کون سے ادارے ہیں اور کیا وہ کہاں پہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں، اور یہ بار بار کیوں اداروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی اب پی ڈی ایم میں جان دوبارہ پڑتی لگ رہی ہے آپ کو؟ اگر موجودہ حالات میں پی ڈی ایم جس طرح سے ہے، مولانا فضل الرحمان پلس مریم نواز مائنس شہباز شریف پلس کچھ اور اس طرح سے اگر ہے تو پلس مائنس سب پارٹیوں کا اپنا اپنا ہے، تو پی ڈی ایم میں کوئی ایسی مجھے اچانک کوئی ایسی صلاحیت کار نظر نہیں آ رہی ہے جو بہت بڑا ٹف ٹائم دے سکے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان دنوں شدید بحران کا شکار ہے، اور انہیں ان کی توقعات کے مطابق جو ہے وہ اسپیس نہیں مل رہا ہے عالمی پس منظر میں۔ جو کچھ ہم نے پچھلے 2-3 دن کی ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، ایک تو کہ آپ کو انہوں نے دروازے بند کر دیے سیکورٹی کونسل کے، ڈیبیٹ ہو رہی تھی افغانستان پر، آپ سے کہا کہ آپ اندر تشریف نہ لائیں، آپ کو نہیں بلایا جاتا ہے، اور اتنی اہم ڈیبیٹ میں پاکستان کو مدعو نہ کرنا، اس کو آنے نہ دینا، اس کو شرکت کی جو ہے وہ دعوت نہ دینا، یہ ایک بڑا بحران ہے۔ دوسرا بحران جو ہے وہ ابھی سامنے آیا ہے کہ جو یو ایس اے نے کہا ہے کہ سیف ہیمنز جو ہیں ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ختم کرنا ہوگا، اور جو یہاں پر سپورٹ دی جا رہی ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے والوں کو، تو لغاری صاحب یقیناً اس تمام چیزوں پر بات کرنی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے تناظر میں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ان حالات کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس لیے تھوڑا سا ایکٹیو سر اٹھا رہی ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہی حالات سے ہی پی ڈی ایم نے دوبارہ اٹھنا شروع کیا ہے، لیکن اگر یہ پی ڈی ایم کٹی پھٹی ہے، یہ پی ڈی ایم منتشر ہے، اور یہ پی ڈی ایم وہ نہیں ہے جو اپنے قیام کے وقت تھی، تو اس کو بہت زیادہ نتائج نہیں ملیں گے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اور سامنے آئی ہیں۔ ایک گزشتہ روز آئی جب شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میاں نواز شریف جلد واپس آ سکتے ہیں، اور آج بڑے شد و مت سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف نہیں آ سکتے ہیں، اور ان تمام آپ نے یہ ڈاکومنٹس بھی دکھائے اور سارا کچھ کہ وہ ان کے آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ تو میاں نواز شریف اس انتظار میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہو جائے، ڈیمالش ہو جائے، اور وہ خود بخود گر جائے، اور ہم جائیں تو سارا میدان ہموار پڑا ہو اور ہم جا کر اس کو سنبھال لیں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ میاں نواز شریف سیاسی عمل میں شرکت کیے بغیر وہ آ کر سارے کا سارا جو مال پڑا ہے اس کو اپنا سمیٹ کر وہ سارا اقتدار اپنے پاس رکھ لیں گے۔ صحیح، مجھے یہ آسان نہیں لگتا ہے۔ صحیح مونا جی لغاری صاحب، حکومت کی طرف سے جو بات کل کہی گئی ہے کہ وہ آئین کے اندر ایسا بنیادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور تیسری سب سے بڑی چیز اور ہوئی ہے کہ جو فورم نہیں ہے آئین میں ترمیم کا، اس فورم پر لے جایا گیا ہے
عدلیہ میں کہ جناب آپ جو ہے آئین کو صدارت پارلیمانی کی جگہ صدارتی کر دیں، اگرچہ رجسٹرار آفس نے بالکل وہ بڑی ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن حکومت کو شاید معلوم ہے کہ ایسا تو وہ قطعی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہوگا ایسا، لیکن یقیناً کوشش ہے اور انہی تمام چیزوں کا فائدہ پی ڈی ایم اس وقت اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مونا، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو بھی سنی کہ پھر دوبارہ اداروں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ آئینی اور قانونی حدود میں رہیں، اور اگلے ہی روز ہم سن رہے تھے کہ ذرائع کے حوالے سے کہیں پہ چیزیں چل رہی تھیں کہ جی کسی بھی طرح کوئی بھی ایسا ادارہ اپنی آئینی حدود اور ان سے جو قانونی حدود ہیں ان سے باہر نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سی باتیں کی جن میں انتخابی اصلاحات اور تمام اصلاحات کو رد کر دیا۔ یہ ساری باتیں کر کے مہنگائی کی بھی بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ مائنس پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں وہ دوبارہ جان آ سکتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پیپلز پارٹی کے نکلنے کے بعد کافی کمزور پڑ گئی تھی پی ڈی ایم؟ جی ضمیر صاحب، اپنے پینیکل پہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی ایم میں بہت جان تھی اور وہ خاصا ٹف ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور تمام چیزیں سب ٹھیک تھی، لیکن وہ جو اجلاس تھا جس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آتے ہیں نواز شریف صاحب واپس، اور زرداری صاحب کو انہوں نے پھر پلٹ کے کہا کہ میں کیا آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہوں اور میں آصفہ کی طرح نہیں ہوں، اور کیا آپ گارنٹی دیں گے ان کی صحت کی، ان کی جان کی، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے دیر از نو گوئنگ بیک فار پی ڈی ایم۔ شروع میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید وہ اپنے اختلافات بھلا کر کوئی دوبارہ سے نیا آغاز کر پائیں گے، لیکن اب وہ پاسبلٹیز بہت دور دراز لگتی ہیں۔ نیّر بخاری صاحب میرے پروگرام میں آئے پچھلے دنوں تو انہوں نے صاف اس بات کو دوبارہ سے دہرایا کہ انہوں نے اپنا حوالہ دے کر کہا کہ میں نے خود باضابطہ طور پہ یہ بات پوچھی مریم صاحبہ سے، اور اس میٹنگ میں نواز شریف صاحب بھی تھے کہ مولانا صاحب بھی تھے کہ کیا آپشنز ہیں، اور اگر استعفے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ استعفے تو ڈیڈ اینڈ ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں لوگ ریکنسائل کر پائے ہیں اپنے اختلافات کو، اور انہوں نے ریکنسائل کرنا ہوتا اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں بھی جو دو دھڑے ہیں بہت واضح ہو کر اب سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بھی ایک تہمگوئیاں تھیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی صدارت تک سے ریزائن کرتے ہیں پی ایم ایل این کی۔ تو یہ تمام باتیں جب اپنی جگہ موجود ہیں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ کون جھٹلا سکتا ہے یا اس بات سے کون انکاری ہو سکتا ہے کہ ادارے اپنی حدود میں نہ رہ کے کام کریں یا پھر اداروں کو اپنی حدود سے تجاوز ہونے دیا جائے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی بھی دانا انسان اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو اس وقت حکمت عملی ہے جو ابھی بچی کچی پی ڈی ایم ہے ان کی، اس کے تحت یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یا نواز شریف صاحب کے وہاں دور دراز بیٹھے ہوئے تو یہ معاملات ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحیح جب مونا، تک آپ ایک اس کے لیے چیز کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں تب تک کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، یہ صرف باتیں ہیں۔ صحیح، لیکن آج شہباز شریف صاحب نے بہت غصے میں بھی کہا کہ دیکھا نہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ آج بھی میاں نواز شریف صاحب ہمیں اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اور مفاہمت مزاحمت پہ وہ ان کو کافی غصہ مطلب چڑھ گیا کہ ان کے چہرے کے رنگ بھی بدلے اور پھر غصے میں وہ چلے بھی گئے۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک، آپ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وفاداریوں کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھا دیے کہ کون وفادار ہے، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے۔ یہ ذرا سن لیں، پھر اس پہ میں اپنے پینلسٹ سے جاننا چاہوں گا کہ واقعی یہ ایسی صورتحال ہے۔ لغاری صاحب، یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ وفاداری جو ہے ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ، اور نہ کوئی وفاداری میں ان سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی 29 تاریخ کو چاہے پیپلز پارٹی اگر ہوتی ہے تو عظیم الشان جلسہ ہو سکتا ہے، یا اگر نہیں ہوتی تب کیا صورتحال ہوگی؟ اس پر بھی ذرا بریف کر دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی وفاداری پر شک کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے خلاف نہ تو کفر کا فتویٰ دیا جانا چاہیے، نہ غداری کا جو ہے وہ فتویٰ بانٹنا چاہیے۔ اس طرح کے جو بھی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ ملک کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ، آپ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی شخص کو کہ وہ عدلیہ کی کسی بات سے ناراض ہے تو غدار ہے، اگر وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کسی بات سے ناراض ہے تو غدار ہے، اگر وہ عمران خان سے ناراض ہے تو غدار ہے،
اگر وہ چودھری فواد سے ناراض ہے تو غدار ہے. تو اس طرح کی غداریوں کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہیں باندھنے چاہیے. سر وفاداری غداری کی بات نہیں کی انہوں نے, وفاداری کے اوپر کہا ہے کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, وفادار تو وہ بنتے ہیں نا جو فتوے بانٹتے ہیں کہ جی فلاں غدار ہے فلاں غدار ہے. صحیح بیٹھے بیٹھے ایک شخص کو جو ہے اچانک دائرے سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا وہ وفادار نہیں ہے. تو پاکستان کا وفادار ہونے کا مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں اس ایشو کو لے کے آتے ہیں؟ نہ ان مطلب اس حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے, وہ کیوں بار بار اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ ان لوگوں کو شک ہے ان کی وفاداری پر؟ میرا خیال ہے کہ کہیں سوال اٹھتا ہے تو یہ جواب دیتے ہیں. ایسے مولانا فضل الرحمان خود تو نہیں کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے, وہاں سے وہ جواب دیتے ہیں. یہ مولانا کا رائٹ ہے جواب دینے کا اور اپنے بارے میں یہ بتانے کا کہ میں ملک کا وفادار ہوں اور مجھے کسی سے کم وفادار نہ سمجھا جائے. انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جب لوگ جو ہیں وہ ابھی بنیادی اس پر آئے تھے, بھرتی ہو کر آئے تھے, تو اس وقت میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا, تو ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. مولانا نے ایک بات پہلے بھی کی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ باقی سیاسی اختلافات رکھیں, فقہی اختلافات رکھیں, لیکن یہ کہ ملک کے دائرے سے یا دین کے دائرے سے کسی کو نکال دیں, یہ مناسب بات بالکل ناجائز قسم کے سوالات ہیں. اور یہ بالکل اور پھر جلسہ عظیم الشان جلسہ کراچی میں بالکل ہوگا. جلسہ بے مثال ہوگا اور مولانا کی جلسہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. مولانا کی جو اسٹرینگتھ ہے مدارس کے اندر کراچی میں, اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ مدارس کتنے ہیں اور یہاں پر ان کی بڑی فالوئنگ ہے. اور دیکھیں کراچی میں کبھی بھی کوئی جلسہ پیپلز پارٹی سنیں میری بات سنیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں یہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر 15 سے 20,000 25,000, حد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 30,000 سے زیادہ افراد کا کراؤڈ آ ہی نہیں سکتا. لیکن ہم نے ایڈیٹر ہوتے ہوئے بھی یہ چھاپا ہے کہ یہاں 60 لاکھ افراد موجود ہیں. یہ بھی ایسا وقت بھی آیا تھا, ایسا برا وقت بھی ہم پر آیا تھا کہ ہم نے جہاں پر 10,000 آدمی نہیں آ سکتے, ہم نے 60 لاکھ آدمی اخبارات میں چھپے تھے. اور ہم نے ان کی یہ نکالی تھی کہ جناب یہ محتاط اندازوں کے مطابق 60 لاکھ افراد یہاں بیٹھے, سوچی لگائی تھی. 25-30,000 ہر بڑی پارٹی جمع کر سکتی ہے. ہر بڑی پارٹی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے. اور لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2 ریلیاں نکالی گئی ہیں, ایک کراچی میں اور ایک حیدرآباد میں. ایم کی جو دعویٰ جس کا یہ تھا, وہاں پر تو میرے خیال میں 250-300 گاڑیوں کے علاوہ گاڑیاں ہی نہیں تھیں اور اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ پیدل چل رہے تھے. تو کبھی کبھی حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں. نہیں تو کیا ہم سمجھیں کہ پی ڈی ایم واقعی مطلب جان پکڑ جائے گی اس جلسے کے بعد؟ جان پکڑنا بالکل دوسری بات ہے. وہ تو ان کے اصل طرز عمل کا, بیہیویئر کا, ان کی سیاسی سوچ کا, ان کی اپروچ کا اور ان کی اسٹریٹجی کا. مطلب جلسہ جو ہے وہ کوئی مطلب سٹینڈرڈ نہیں ہوگا, کوئی ایک بیرومیٹر نہیں ہوگا. جلسے سٹینڈرڈ نہیں ہے. جو کشمیر کے ریزلٹ آئے تھے اس سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ریزلٹ ہوں گے, یہی ریزلٹ, بلکہ اس ریزلٹ میں تو زیادہ سیٹیں ملی ہیں. صحیح ان سے بھی کم اسٹیمیٹ لگا رہے تھے. جلسے بہت اچھے تھے, شاندار تھے. صحیح. مونا اس پر کمنٹ کرنا چاہیں گی یا پھر آگے چلیں؟ میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک خط جمع کرایا گیا ڈاکٹر لارنس کا, اس پر ذرا کمنٹ کر دیں کہ وہ مطلب یہ 2-3 دن پہلے ان کو ویزا ایکسٹینشن ڈینائل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جمع کرا دیا جاتا ہے, اور پھر وہ تاریخیں بھی بتا رہے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو بھی کیا, فلاں تاریخ کو. اور سب سے دلچسپ بات کہ انہوں نے کہا کہ جی فیسلٹیز لنڈن میں ہیں. مطلب ایک سابق وزیر اعظم کے لیے فیسلٹیز صرف لنڈن میں ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں. بالکل. یہ جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ کراچی میں کوئی اتنا بڑا شو, اور اس کی سگنیفیکنس کی بھی اگر ہم بات کریں, چلیں اگر لوگ جمع کر بھی لیے, مدارس کے طلباء آ بھی گئے, JUI نے یہ کام کر لیا, اس کے بعد بھی اس کی سگنیفیکنس کراچی جیسے شہر میں اور پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بغیر پھر یہ کہ کہیں مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ کوئی نیا پینڈوراز باکس نہ کھل جائے, کہ یہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح کی ان کو معاونت درکار ہے صوبائی حکومت کی طرف سے,
اگر ان کو نہ ملے تو وہ پھر اس کے اوپر ہرزہ سرائی ان کے آپس میں مزید نہ شروع ہو جائے. تو مجھے اس کی سگنیفیکنس، اس کے نمبرز پہ میں بات نہیں کروں گی، لیکن اس کی سگنیفیکنس میں سمجھتی ہوں کچھ نہیں ہوگی وداؤٹ پیپلز پارٹی، اور اسپیشلی سو مچ سو ان سندھ اینڈ کراچی. تو مطلب جو لغاری صاحب کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک سٹینڈرڈ یا بیرومیٹر نہیں ہوگا جس کے تحت آپ یہ ماپ سکیں کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے میں کامیاب ہو گئی. ہاں ہی از رائٹ، بالکل. اور دیکھیں نا، پہلے جتنے عظیم الشان جو پہلے جلسے ہوئے ہیں پچھلے سال تک جو پی ٹی ایم نے کیے ہیں، جب یہ تمام اکٹھے تھے، وہ تو اس پہ کوئی شک نہیں، بہت اچھے جلسے تھے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ مطلب ان تمام جلسوں میں بتایا جاتا تھا کہ ہم اگلا لائے عمل بتائیں گے، اب یہ کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا. تو پھر وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے مومنٹم، اور پھر اس کو دوبارہ پکڑنا میں نہیں سمجھتی ممکن ہوگا جب اے این پی بھی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے. اور اس کو جو اس کا سب سے بڑا وننگ پوائنٹ تھا یا یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ یہاں پر تمام لیفٹ رائٹ سینٹر تمام جماعتیں اکٹھی ہیں. تو اب تو یہ چیز بھی اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتی جو پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہے. یور ٹیک آن دی میڈیکل رپورٹ اور لیٹر. جی مجھے لگتا ہے ضمیر صاحب، ایک تو یہ میڈیکل رپورٹ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں انہوں نے جمع کرائی ہے، وہ ڈاکٹر لارنس جو پرانے ڈاکٹر ہیں جناب نواز شریف کے، انہی کی یہ میڈیکل رپورٹ ہے. اب ان کا رائٹ ہے کہ وہ وہاں ہوم منسٹری میں اپنا کیس کانٹیسٹ کریں اور جو بھی اپیلز ہیں اس کے سلسلے میں کریں. البتہ یہ کہ ان کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب کا، اور ان کا پاسپورٹ یہ لوگ کینسل کر چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان. پھر اب یہ بھی چیز آپ کو یاد ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ برطانیہ کی جگہ کسی اور ملک چلے جائیں. تو پھر بھی ان کا جو مقصد ہے، یعنی کہ پاکستان وہ نہ آئیں، وہ تو پھر کامیاب ہوا ہی ایک طرح سے، اگر وہ برطانیہ سے نکل کے کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں. البتہ یہ کہ اس پوری چیز میں مجھے لگتا ہے ایک تو ان کی پورے اس نیریٹو پہ کافی فرق پڑے گا. پہلے بھی ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ چونکہ علاج کے غرض سے باہر ہیں، اس کے بعد سے مریم نواز صاحبہ نے بڑا کنوینئنٹلی اس بات کو تبدیل کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی جان کو یہاں خطرہ ہے. تمام یعنی کہ وہ جو علاج وغیرہ کی تمام بات تھی وہ پھر دھری کی دھری رہ گئی. تو میں سمجھتی ہوں انہیں آنا چاہیے. ان کی پارٹی میں خاص طور پر جتنی جو ڈویژنز ہو گئی ہیں اور جتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، وہ آئیں، وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں. ان کے آنے سے ہی ان کی پارٹی میں جان پڑے گی، بلکہ اپوزیشن کی اس مہم میں بہت جان پڑ جائے گی. وہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ لیٹس بی ویری آنیسٹ، علاج تو وہاں ان کا ہو نہیں رہا ہے. یہ کنفرم ہے. لغاری صاحب، اس میں مطلب لکھا ہوا ہے کہ جی پبلک پلیسز پہ نہیں جانا، ایئرپورٹس اور ٹریول بالکل بھی نہیں کر رہا ہے، ایئر کرافٹس میں نہیں جانا ہے، اینڈ ہی شوڈ آلسو اسٹے ان کلوز پراکسیمیٹی آف دی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز. تو شاید خاقان عباسی صاحب اگر کہتے ہیں کہ کسی اور ملک چلے جائیں گے تو وہ پھر کلوز پراکسیمیٹی آف ہیلتھ فیسلٹیز کیسے رہیں گے، کیونکہ ان کا ڈاکٹر کیا ساتھ ٹریول کرے گا؟ لارنس نہیں، وہ تو انہوں نے باقاعدہ انتظام یہ کیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ان کو کنسیڈر کر رہا ہے یا جہاں پر ان کی اپیل ہے، ان کو کنونس کیا جائے کہ جناب یار دیکھو، ایسے آدمی کو، یار ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے، ایسے آدمی کو جو 3 بار وزیر اعظم رہا، آپ اس طرح نکال کر پھینک رہے ہو. اپنے ملک میں جاتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یہاں ویسے اس کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں اتنے زیادہ ان کے مسائل ہیں، وہ کراؤڈ میں نہیں جا سکتے، وہ ایئرپورٹ نہیں جا سکتے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کیس پلی کرنے کے لیے گراؤنڈ ہے، اور بہت اچھا گراؤنڈ ہے، اور اس پر وہ کھیلیں گے بھی، ان کے وکیل بھی، اور ایک ایک پوائنٹ پر بات بھی کریں گے، اور اس میں سے کوئی راستہ بھی نکلے گا. اور ہو سکتا یہ ہے کہ سب ایک پیج پر ہوں، اور راستہ نکالنے کے لیے سب ایک پیج پر ہوں، اور یہ تاکہ ان کے رہنے کا یہاں ایک جواز رہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو اس طرح سے نکال دیا جائے گا. ایک آفس نے فیصلہ کیا ہے، دوسرے آفس میں اپیل ہو جائے گی، اپیل میں پھر اور بھی آپشنز پڑے ہوں گے، وہ استعمال کیے جائیں گے. تو سردا سے نہیں لگتا ہے. آخر آپ نے دیکھا ہے کہ 92 سے اب 30 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں. جناب الطاف حسین کئی بار لاک اپ میں ہو کر آ گئے، کئی تھانوں کے چکر کاٹ کر آ گئے، انہیں نہیں نکالا جا سکا ہے. لیکن ان کے پاس بہرحال پاسپورٹ ہے. انہوں نے جو ہے فیصل قبول کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پاسپورٹ تو بنوا لیا تھا، لیکن نواز شریف تو اس طرف نہیں جائیں گے. پاسپورٹ تو شاید نہیں بنوائیں گے. پاسپورٹ بنوائیں گے تو پھر وہ سارے معاملات سے خارج بھی ہو جائیں گے. صحیح. تو اس اسائلم کی طرف جانا بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو ایگزیکٹلی، بالکل. یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور اب بریک کا وقت، مجھے ناظرین بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے بیٹے کے نکاح پر بھی سیاست کر رہی ہیں.
اور اللہ کے اوپر یہ سارا معاملہ چھوڑ رہی ہیں کیونکہ وہ لنڈن نہیں جا سکتی، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کا نام ECL پہ، انہوں نے خود ٹویٹ میں بھی کہا ہے۔ اور تو کیا وجہ ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ پاکستان آ کر نکاح کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سیف الرحمان صاحب کی فیملی کو تو شاید کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں آنے کا۔ اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کی کہ جناب میں جیل میں تھی جب میری والدہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر اور اب میں اپنے بیٹے کی خوشی میں بھی شامل نہیں ہو سکوں گی، لیکن میں ریکویسٹ نہیں کروں گی۔ تو یہ کیا سیاست نہیں کر رہی اپنے بیٹے کے نکاح پر؟ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی 22 اگست کو یہ لندن میں ہو رہا ہے۔ نذیر لغاری صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بڑے لوگوں کے بچوں کے نکاح، چاہے ان کے خلاف کیسز ہوں، جو بھی معاملات ہوں، وہ کیا لنڈن میں ہی ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ صفدر جنید کے والدہ بھی یہاں پہ ہیں، کیپٹن صفدر بڑے آرام سے پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں، اگر آج کل وہ لنڈن میں ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور پھر چاہیے تو یہ کہ نانا کو بھی آ جانا چاہیے، میاں نواز شریف صاحب کو، کیپٹن صفدر کے ماموں جو ہیں 2 ان کو بھی آنا چاہیے، اور جو دیگر رشتہ دار ہیں، مطلب جو میاں نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں ان کو بھی، اسحاق ڈار صاحب کو بھی آنا چاہیے۔ اور سیف الرحمان صاحب کی بھی تو فیملی کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ وہ پاکستان آ کر اپنے بچے کا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو چچا یہاں پہ، مریم نواز صاحبہ کے چچا یہاں پہ ہیں، ان کے کزن حمزہ یہاں پہ ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس پہ انہوں نے سیاست کیوں کی ہے؟ اگر بھئی کر رہے تھے، اگر نہیں مطلب جا سکتے تو پھر یہ سیاست کیوں؟ ایک سیاست میں بھی کرتا ہوں، کریں۔ وہ یہ ہے کہ میں سیاست نہیں، میں سنجیدہ ہوں سر، آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں محرم کو سوگ کے طور پر گزارتا ہے، بالکل صحیح۔ اور ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو، یہ تو عشرہ ثانی میں ہو رہا ہے نا، عشرہ ثانی کے چوتھے دن ہو رہا ہے، جی، تو عشرہ محرم میں آپ سارا سال 2 ایونٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم جیسے لوگ بھی جو گناہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے حسابات میں ہیں، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے یار جب جشن منایا جا رہا ہے عید میلاد النبی کا تو ہمیں وہاں شریک ہونا چاہیے۔ اور جب یہاں پر کربلا کے سانحے کو لوگ جو ہیں ایک دکھ کے طور پر منا رہے ہیں، تو یہ 1-2 عشرے ہوتے ہیں جس میں آپ نے اس میں رہنا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ تاریخ جو ہے وہ یہی مناسب تھی؟ مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ میں اس کو مذہبی ایشو بھی نہیں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر میں مذہبی ایشو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دل دکھیں گے کہ جناب ایک ایسے موقع پر آپ اپنے خوشی کا ایونٹ، بڑا خوشی کا ایونٹ رکھ رہے ہیں جب لوگ سوگ میں ہیں اور لوگ دکھ میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے کوئی سیاسی گین یا ہمدردی حاصل ہونے کے مجھے امکانات کم لگ رہے ہیں کہ اس سے بھی کوئی ہمدردی سمیٹی جائے گی۔ سیف الرحمان بہرحال وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستان میں جوڈیشری کے لیے، پاکستان میں جو لائر کمیونٹی ہے اس کے لیے ایک انوکھا کردار ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے۔ کسی شخص کو ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی ہمدردی نہیں ہوگی، لیکن نواز شریف صرف اس بات کو ثابت کرتے رہتے ہیں، اور ایک بار نہیں، میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں، جس سے پنچ ہو سکے بلاول کو۔ پہلے بے نظیر بھٹو کو جو چیز پنچ کرتی تھی وہ کرتے تھے، اب بلاول کو جو چیز پنچ کرے، دکھ پہنچائے، زرداری صاحب کو جو چیز دکھ پہنچائے، ایسے اقدامات وہ ضرور فیملی کرتی ہے۔ ان کو ہمیشہ جب بھی موقع ملتا ہے اس طرح کا کام وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو ایک پنچ کرنے والی بات ہے۔ اگر سیف الرحمان کے ساتھ ہی آپ نے یہ سارے کرنا ہے تو کچھ وقت گزار لیں، اور یہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں وہ تو ہے، لیکن مطلب یہ لوگ کیوں پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے؟ یقیناً ایسا کرنا چاہیے، یقیناً آپ کو پاکستان، دیکھیں آپ ایسا ہر بار تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ چلے جائیں، آپ کو سزا ہو چکی ہو اور آپ سزا کاٹ رہے ہوں، پھر اچانک پتہ چلے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، پھر اچانک پتہ چلے کہ آپ کے 56 بیگ آ گئے ہیں، پھر اچانک پتہ چلے کہ آپ کی فیملی کے نوکر ملازم خان سامہ سمیت اور آپ جہاز پر بیٹھ کر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ بالکل یہ سوالات ہیں،
اور جب دوسری سزا ہو تو آپ بیمار ہو جائیں، آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں اور آپ چلے جائیں. اور پھر یہ کہ جو کچھ یہاں ہو سکتا ہے، ماں یہاں ہے، باپ یہاں آ سکتے ہیں، سیف الرحمان آ سکتے ہیں، اکیلے میاں نواز شریف صاحب پر مقدمات ہیں، آنا تو ان کو بھی چاہیے، ماموں کو بھی آنا چاہیے. یہ تو ہمارے لیے بات ہے کہ وہ اپنا ڈاکومنٹس میں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم فیملی ہیں. بالکل 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 صحیح. مونا یور ٹیک آن دس. میرے پاس وقت کم ہے. جی مونا. مونا جی مجھے لگتا ہے چلے ماموں اور نانا اور یہ تمام لوگ اگر نہیں بھی آتے، ان کو ہے، میں ان کے خدشات یہ بھی نہیں کہتی کہ بالکل اس میں ان میں کوئی دم نہیں ہے. جو ان کو خدشہ ہوگا یا ڈر ہوگا ادھر آنے سے وہ تو ہے، ان کا واجب ہے. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ یہ جو صفدر صاحب خود ہیں، جنید صفدر وہ آ سکتے ہیں. اور یہ جو پوری رسم ہے یہ یہاں بالکل پاکستان میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ یہ کہ اس کو جو کلثوم نواز صاحبہ سے جوڑا جا رہا ہے وہ میں سمجھتی ہوں غلط ہے، کیونکہ اس زمانے میں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا تھا. بالکل مونا بالکل صحیح فرمایا کہ اگر 13 جولائی 2018 کو بالکل اگر یہ 13 جولائی 2018 کو واپس آ سکتے ہیں سیاست کرنے کے لیے، اور اس وقت بھی آپ آج تک اسی کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ابھی یہ خاندان پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ سیاست ہی کر رہا ہے خوشی کے موقع پر بھی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت. اللہ حافظ.